तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। कुछ लोग कहते हैं मक्कातुल मुकर्रमा अफजल, कुछ कहते हैं मदीना मुनव्वरा अफजल। तो इमाम ने ये नुक्ता समझाया कि लड़ने की बात नहीं है। आप समझते हैं मक्का अफजल है, मक्का अफजल है भाई। आप कहते हैं मदीना अफजल, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। क्यों? हम कौन लोग हैं? फरमाते हैं कि तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। जो इश्क वाले हैं ना, ये लड़ते नहीं हैं। इनके यहाँ लड़ाई झगड़ा आपको नजर नहीं आए। कहते हैं ठीक है, आप कहते हैं ठीक है। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा ने तो इस पर बात ही ख़त्म कर दी। जब उनसे पूछा गया कि मक्का अफजल या मदीना अफजल, फरमाने लगे क्या खूबसूरत बात, इश्क वालों की बात ही अलग है। फरमाते हैं कि जब मेरे हुजूर मक्के में थे तो मक्का अफजल, जब मेरे हुजूर मदीने में हैं तो मदीना अफजल, और जब मेरे हुजूर जन्नत में होंगे तो जन्नत अफजल। जहां मेरे सरकार वही जगह अफजल। ये लड़ाई की बात ही नहीं है, मोहब्बत के सौदे हैं। और ये महफिल मोहब्बत की दावत देती है। मोहब्बत हासिल करने का जो सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा जरिया है, आपको पता है वो क्या है? हमारे बुजुर्ग हैं बाबा जी, तो मैं गया उनकी खिदमत में। मैंने कहा हुजूर कोई राज ऐसा आज समझा दें मुझे, कोई ऐसा वजीफ़ा दे दें। हमारे यहाँ होता है ना कि हम तो कहीं भी जाते हैं सोचते हैं कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि बस रातों रात जो है वो सारी मनाजिल तय हो जाएं। सुनते रहे। फरमाने लगे बेटा दुरूद पढ़ा कर। मैंने कहा सिर्फ दुरूद? फरमाने लगे दुरूद सिर्फ नहीं होता, दुरूद। मैंने कहा खाली दुरूद? फरमाया दुरूद खाली भी नहीं होता। और मुझे करीब किया और बड़े आराम से कहने लगे कि बेटा उनका ख्याल आ जाना भी दुरूद है, और उनकी याद में आंखों का नम हो जाना भी दुरूद है। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। भाई सलाम का जवाब देना तो वाजिब है ना, तो सलाम पढ़ने से जवाब आता है। ये मोहब्बत की बातें हैं। सबसे बड़ा जो सोर्स है अल्लाह का कुर्ब पाने का, और अल्लाह से अपनी बात को, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अर्जी कबूल हो जाए, तो अर्जी कबूल करवाने का जो तरीका है वो दुरूद है। दुरूद वो इबादत है जो कबूल ही कबूल है, कभी रद्द नहीं होता। हम जितनी इबादत करते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारी इबादत मकबूल हुई या रद्द कर दी गई, हमें नहीं पता होता। लेकिन दुरूद वाहिद इबादत है जो कबूल ही। वजह ये है कि इसमें बंदे की कोई अपनी गर्ज नहीं है। इसमें अपने लिए कोई दुआ ही नहीं मांग रहा। वो क्या कह रहा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबिही मुहम्मद। अपने लिए कहाँ दुआ मांग रहा है? वो कह रहा है अल्लाह तो अपने महबूब पे दुरूद भेज, उनकी आल पे दुरूद भेज, उनके असहाब पे दुरूद भेज। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मैं तो उस वक्त से दुरूद भेज रहा हूँ जब तू भी नहीं था, ये जहान रंगो बू भी नहीं था, तो अज़ल से दुरूद भेजता। बाबा जी समझाने लगे कि बेटा तुम मेन रोड पे खड़े हो, एक भिखारी आ जाए और कहे कि साहब आपकी घड़ी बहुत अच्छी है। अमीनुल्लाह खान माशाल्लाह कोयटा से आए, हमारे दोस्त हैं, आज पहली दफ़ा हमारी महफिल में आए। घड़ी बहुत अच्छी पहनी हुई। कोई मांगने वाला आए रोड पे, आप खड़े हों, वो कहे साहब घड़ी बहुत अच्छी है, दे दो मेरे को, ये पेन बहुत अच्छा है, अंगूठी बहुत अच्छी है, कुछ दे दो भाई, 100 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, कुछ तो दे दो। आप कोई ना कोई जान छुड़ाने के लिए उसको दे देंगे कि यार ये तो गले ही पड़ गया हमारे, है कि नहीं?
لیکن آپ کھڑے ہیں روڈ پہ، ایک بھکاری آتا ہے، وہ آپ سے مانگتا کچھ نہیں ہے، کہتا ہے سخی سلامت رہے، سخی کی آل سلامت رہے، گھر بار سلامت رہے، آپ کے بچوں کو دعائیں دے رہا ہے، آپ کو مانگ کچھ بھی نہیں رہا، مانگ کچھ بھی نہیں رہا، دعائیں دیے جا رہا ہے، آپ اس کو بھی دیں گے مگر مجبور ہو کے نہیں دیں گے، بلکہ مسرور ہو کے دیں گے، خوش ہو کے دیں گے، دل سے دیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب بندہ درود پڑھتا ہے نا تو بن مانگے ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور میں آپ پہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، کتنا درود پڑھوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا تیری مرضی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کرتا ہوں، ایک حصہ۔ آپ نے فرمایا بہت بہتر، لیکن ابی اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ جب انہوں نے سنا تو کہا حضور میں نصف حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، مگر اس سے زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یا رسول اللہ 3 حصے، 1/3، 3 حصے جو ہے نا میں درود خوانی کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا بھائی اس سے زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب صحابی رسول ہیں، سن رہے ہیں، تو کہتے ہیں حضور پھر میں دن رات کا کل وقت، سارا حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ میرے حضور نے جب یہ سنا، یعنی فرائض و واجبات کے بعد جو وقت بچے گا سب میں درود خوانی میں صرف کروں گا۔ حضور نے فرمایا ابی اگر تم ایسا کرو گے تو یہ درود تمہارے تمام دکھوں اور غموں کا مداوا بن جائے گا، اور تمہیں دنیا و آخرت میں کوئی غم نہیں رہے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابی اتنا حصہ درود پڑھنا، اتنا حصہ فلاں چیز پڑھنا، اتنا فلاں۔ حضور سن رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ درود وہ عبادت ہے کہ آپ جتنا چاہیں پڑھیں، کوانٹٹی بھی آپ اپنے لیے خود ہی مقرر کریں، پڑھتے رہیں، آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ میں جتنی کتابیں میں نے دیکھیں، جتنے بزرگوں کی خدمت میں بیٹھا، میں نے ان کا معمول دیکھا کہ وہ درود کی عادت ہر ایک میں، یہ قدر سب میں مشترک تھی، سبھی درود پڑھنے والے تھے۔ تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو محبت نصیب ہو، آپ کے معاملات آسان ہو، آپ اس راہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں، تو ایک کام کریں، بس درود شریف پڑھیں۔ اب درود کون سا پڑھیں؟ جو آپ کا دل کرے پڑھیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ تقریباً سب کو یاد ہوتا ہے، اس کو پڑھ لیا کر، لیکن اپنے لیے ایک تعداد مقرر کر لیں۔ منیمم تو اتنا ضرور پڑھیں، میکسیمم آپ کی مرضی ہے، جو آپ کا دل کرے پڑھیں۔ منیمم کوئی عادت اپنے لیے بنا لیں۔ جب آپ اس عادت پہ چلنا شروع کریں گے، آپ دیکھیے گا کہ اس کی برکتیں آپ کو جب نصیب ہونا شروع ہوں گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہم یہیں یہ گوشہ درود و سلام اس جگہ کا نام رکھا ہم نے، یہ باہر جہاں سے آپ انٹر ہوئے ہیں وہاں لکھا ہوا بھی ہے گوشہ درود و سلام۔ تو ہم 4-5 لوگ تھے، 5 افراد تھے، اور وہ 5 افراد میرے خیال میں اس میں سے تقریباً یہاں موجود بھی ہیں اس وقت۔ کہیے سبحان اللہ، باواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ شروع کے جو ساتھی تھے میرے، وہ ابھی ماشاءاللہ 1-2 مسنگ بھی تھے، لیکن آج ماشاءاللہ کوانٹٹی پوری ہے، سارے ہی آ گئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ کہیے سبحان اللہ۔ تو وہ یہاں باہر بیٹھتے تھے، اور ہم نے اچھا پینڈامک آ گیا اور بیٹھنا شروع کیا ہم نے۔ پہلے مہینے میں 2 مہینے میں جب ٹائم ملتا تھا ایک محفل چھوٹی سی کرتے تھے، لیکن جب یہ کووڈ آیا تو ہم نے کہا یار جمعرات کو بیٹھ کے ہم محفل کیا کریں گے، درود پڑھا کریں گے۔ میرے بابا جی تھے، بابا جی کا ایک معمول تھا کہ ہر جمعرات کو 1100 مرتبہ درود خضری پڑھتے تھے۔ اور درود خضری وہ درود ہے کہ اگر کسی کو کوئی شیخ نہ ملے، اس راہ سلوک پہ اس کو چلانے والا کوئی رہبر و رہنما نہ ملے،
عارفین فرماتے ہیں کہ وہ درود خضری پڑھے، حضرت خضر علیہ السلام اس کی رہنمائی فرماتے ہیں اس راہ میں۔ تو بابا جی پڑھتے تھے 1100 مرتبہ درود خضری۔ ہم نے بھی جمعرات کو ہم بیٹھے، ہم نے بھی کہا کہ ہم 1100 مرتبہ درود خضری پڑھا کریں گے۔ پڑھنا شروع کیا، نعت خواں بھی ہمارے موجود ہوتے تھے، مظہر بھائی، فیصل بھائی، تو یہ بھی شریک، انہوں نے کلام پڑھ لیا، پھر تھوڑی سی گفتگو ہم نے کر لی۔ اور اگلی جمعرات جب آئی تو پتہ چلا ہم 5 لوگ نہیں ہیں، ہم تو 6 لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد 7 ہو گئے، پھر 8 ہو گئے، پھر 10 ہو گئے، پھر 15 ہو گئے، پھر 20 ہو گئے، پھر 30 ہو گئے، پھر یہ سارے ہو گئے۔ تو ماشاءاللہ تو یہ برکت ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ ہاں درود پڑھیں، بس ذکر جب بھی کریں نا، اگر مذکور کا تصور ہو تو سمجھو منزل آپ کو مل گئی۔ ذکر کرتے ہوئے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا خیال بھی رہے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ بہت لطیف نکتہ میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو تمہیں دعا دے تم اس سے بہتر اسے دعا دو۔ اب درود کیا ہے؟ دعا ہی ہے نا، ہم دعا کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام کو آپ دعا دے رہے ہیں اور وہاں سے حضور نے اگر آپ کو بہتر دعا عطا فرمائی، اور جس کے دعا گو مصطفیٰ کریم ہوں، اس کا کام کیسے نہیں بنے گا؟ اور یہ بہت بڑا راز ہے، میں آج آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے اللہ رب العزت کی سب عبادت کرتے ہیں، خالق کائنات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی عمل نہیں فرماتا نا، عبادات مخلوق کرتی ہے رب کی۔ لیکن ایک بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ میں درود بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اب دیکھیے اللہ درود بھیجتا ہے، ملائکہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو حکم دیا گیا۔ اب جو ایمان والا اس سرکل میں شامل ہو گیا تو وہ بھی سنکرونائز ہو جاتا ہے، اس سسٹم میں آ جاتا ہے، دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کیوں تمام مشائخ، بزرگان دین، عارفین سب یہ کیوں فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی وظیفہ پڑھنا ہے نا تو اس کے اول بھی درود پڑھ لو اور آخر بھی درود پڑھو؟ کبھی غور کیا کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ درود تو مقبول ہی مقبول ہے، اس غلاف میں پیک کر کے تم جو چیز بھی پیش کرو گے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور وظیفہ پڑھنے کا موقع نہ ملے، آپ صرف درود کی کثرت کریں اور پھر کرم دیکھتے جائیں۔ ہر درد کی دوا ہے، حضور فرماتے ہیں جو 1 مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 1 دفعہ درود پاک۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا درود پاک بتاؤں کہ کسی کو اگر منہ میں اس کے اگر بدبو آتی ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ منہ میں بو آتی ہے ان کے اور وہ کسی سے بات نہیں کر پاتے۔ ابھی میرے ایک دوست ہیں، وہ آج پتہ نہیں آئے ہوئے، نظر تو نہیں آ رہے مجھے، ان کی والدہ جو ہے وہ بڑے عرصے سے ان کو ایک تکلیف تھی منہ میں، وہ کوئی بھی ذرا سی کوئی اسپائسی کھانا نہیں کھا سکتی تھی، مطلب کوئی کچھ بھی نہیں، بہت بوائل چیزیں کھاتی تھی اور ان کے منہ میں چھالے ہو جاتے تھے، فوراً چھالے ہو جاتے تھے اگر کوئی ذرا سی کوئی ایسی چیز کھا لے۔ مجھے کہنے لگے کہ والدہ کا یہ مسئلہ ہے، تو میں نے کہا میں ایک درود شریف آپ کو بتاتا ہوں، اس سے جب منہ معطر ہو جاتا ہے تو منہ کی جملہ بیماریاں بھی صحیح ہو جائیں گی۔ اچھا، اس درود کا نام ہی درود معطر ہے، معطر 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 معمبر آقا کا پیارا ذکر درود، اور درود معطر نام ہے اس کا۔ میں نے کہا جی یہ والدہ سے کہیں بس اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا جب بس اس کو یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ ورد کر لیں، ہر وقت پڑھیں، جب دل کرے اس کو پڑھیں، یہی ورد زبان ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ آئے اور مجھے بتایا کہ والدہ کے جو تکلیف تھی وہ ساری ختم ہو گئی اور انہوں نے کھانا پینا پراپرلی شروع کر دیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ یہ نام ہی ایسا میٹھا ہے،
ہر درد کی دوا ہے صلی علی. تو وہ درود معطر میں عرض کروں آپ سے، آپ بھی پڑھ لیں حصول برکت کے لیے. اور ایک کتابچہ ہم نے درود شریف کی فضیلت پہ، یہ گوشہ درود و سلام، یہ بھی اس میں سارے درود ہم نے الحمدللہ ترتیب دے دیے ہیں. تو یہ بھی ہمارے نبیل بھائی سے، علی بھائی سے آپ چاہیں تو اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. بس یہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ کام اتر جائے گا. پڑھیے ذرا میرے ساتھ مل کے. اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. اللہم صلی وسلم. اے اللہ درود بھیج تو میرے معطر معمبر آقا پر. کتنا خوبصورت درود، کتنا میٹھا پیارا درود ہے. اور اس کو اگر آپ اپنا ورد بنا لیں. بس آخر میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ درود شریف پہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو سناؤں، اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے. حافظ صاحب سے بھی بڑے دن ہوئے، 2-4 شعر سنیں گے اور پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ بیمار ہو گئے. شاعر بھی تھے، دانشور بھی تھے، ادیب بھی تھے، عالم بھی تھے، صاحب علم تھے، اور بیمار بھی ایسے ہوئے کہ فالج کا اٹیک ہوا اور ایک سائٹ ان کی کام کرنا چھوڑ گئی. زبان سے وہ بول نہیں پاتے تھے. صاحب فراش ہو گئے، بیڈ پہ چلے گئے، بیڈ ریسٹ ہے، کوئی کام نہیں کر پاتے. لیکن صاحب ذوق تو تھے، محبت والے تھے. کافی دن جب بستر پہ پڑے علاج معالجہ یہ وہ سب سے جب تھک گئے تو پھر خیال آیا کہ ان طبیبوں سے تو معاملہ کر لیا، اب طبیبوں کے طبیب رب کے حبیب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے. تو آپ نے ایک نعتیہ کلام لکھا اور 166 اس کے اشعار ہیں. کتنے؟ انداز ہوگا لکھنے کا، جو بھی کوئی کسی نے لکھا ساتھ بیٹھ کے، خود لکھا، جو بھی لکھوایا، بتایا، کوئی نہ کوئی تو طریقہ. 166 اشعار لکھ لیے. اب جب کلام لکھ لیا، روتے رہے لکھتے رہے، روتے رہے لکھتے رہے، روتے رہے. کلام پورا ہو گیا. رات کو جب سوئے تو جب یہ آنکھ بند ہوئی تو دل کی آنکھ روشن ہو گئی، اور ایسا کرم ہوا کہ طبیبوں کے طبیب تشریف لے آئے. فرمایا بصیری وہ کلام تو سناؤ جو تم نے لکھا ہے. اب آنکھوں سے آنسو آ گئے، اشک جاری ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بولنے سے بھی قاصر ہوں، میں کیسے سناؤں آپ کو کہ میری تو زبان میں لکنا تو میرا تو میں بول ہی نہیں سکتا. میرے آقا نے اپنا دستے کرم امام بصیری کے چہرے انور پہ، جسم پہ پھیرا تو صحت یاب ہو گئے. اٹھ کے بیٹھ گئے. میں اب سناؤ. اب وہ اشعار سناتے رہے اور حضور سن کے خوش ہوتے رہے، جھوم جھوم کر اشعار سناتے رہے. 166 اشعار سنائے. حضور سنتے رہے، خوش ہوتے رہے. جب کلام مکمل ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے انعام کے طور پہ اپنے عاشق صادق کو ایک چادر عطا فرمائی. عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں. تو وہ جو کلام مشہور ہوا وہ چادر مصطفیٰ کی برکت سے اس کا نام رکھا گیا قصیدہ بردہ شریف. اب جب صبح ہوئی، امام جب بیدار ہوئے، جب صبح ہوئی تو مطلب اس کے بعد تو وہ آنکھ کھلی رہی، اور نہ صرف ظاہری آنکھ بلکہ دل کی آنکھ بھی بیدار رہی. جب صبح ہوئی تو آپ فوراً تیار ہوئے اور غسل کیا اور کپڑے پہنے اور وہ چادر سر پہ رکھی اور جھومتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. آگے گئے تو ایک مجذوب کھڑا ہوا تھا. اللہ والے ہوتے ہیں، ہر رنگ میں ہوتے ہیں. تو ایک فقیر نظر آیا، اس نے روکا، کہا بصیری
وہ رات والا قصیدہ مجھے بھی ذرا سنا دو. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، چونکہ وہ کلام لکھ کے ابھی کسی کو انہوں نے سنایا نہیں تھا، دکھایا نہیں تھا، آپ ہی جانتے تھے، اور معاملہ رات والا ہے تو وہ کسی کو کیا خبر. آپ نے بولا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ رات کو میں نے کوئی قصیدہ کہا ہے؟ کہ جب تم قصیدہ پڑھ رہے تھے اور جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے اور میرے آقا سن رہے تھے، میں بھی کہیں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. اب یہ جو حضوری والے ہوتے ہیں نا، ان کے معاملات ہی الگ ہوتے ہیں. ہر شخص کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، ہر مسلمان کو دیدار ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے. اور یہی دنیا میں ہوتا ہے. بعض تو ایسے ہیں جو ہر وقت ہی ان کی محفل میں ہوتے ہیں، حضوری والے ہوتے ہیں. بعض وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ جن کو کبھی کرم ہو جائے اور حضور کرم فرما دیں، خواب میں آ جائیں اور دیدار کرا دیں، ان کی مرضی ہے. دو طبقے ہو گئے. تیسرا وہ طبقہ ہے کہ جسے مرنے سے پہلے پہلے دیدار کرایا جاتا ہے، اور آخری مومنٹ پہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ یہاں دیدار کرے اور وہاں جواب دے دے. دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا، ساقی کا نام سنتے ہی میں خار ہو گیا. اے موت شکریہ کہ تیرے وار کے سبب زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا. تو درود پاک پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے، اپنی عادت بنائیں. نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور درود شریف کی عادت اپنا معمول بنا لیں. آج بھی ہم جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ مولایا صلی وسلم. کیا پڑھتے ہیں حافظ صاحب؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.